मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। थाईलैंड में मैं गया हूं, वहां भी बुत परस्ती, हर जगह बुत रखे हुए हैं। एक होटल में, जिस भी होटल में जाओ ना थाईलैंड में, रिसेप्शन पे एक बुत रखा हुआ होता है, यूं कर रहा होता है, यूं ऐसे। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? इनका ये नजरिया है कि ये कस्टमर बुला रहा है। हकीकत है, आप मजाक ना समझे इसको, ये बुला रहा है। इनका नजरिया भगवान है, ये रखेंगे यूं तो इससे कस्टमर ज्यादा आएंगे। तो इतने बड़े बड़े बुत, छोटे बुत, बड़े बुत, बहुत ज्यादा है दुनिया में बुत परस्ती, कम नहीं है। तभी इस्लाम ने तस्वीर ही को हराम करार दे दिया। तभी तो हम डिजिटल तस्वीर को जायज इसलिए भी तो कहते हैं कि इसका उस तस्वीर से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये तस्वीर बुत परस्ती का कोई इसमें शायबा ही नहीं है। ये तो मुजाहात लिखल्किल्लाह भी नहीं है भाई, वही है जो वीडियो में दिखा रहे हो, जो वैसे ही नजर आते हैं। तो तस्वीर साजी जो इस्लाम में हराम है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह बुत परस्ती का हमेशा के लिए खात्मा। तभी इस्लाम में कबीरा गुनाह है कि आप अपने पीर या बुजुर्ग की तस्वीर दीवारों पे लटकाएं। लोगों ने दूध की दुकानों में और मुख्तलिफ दुकानों में ना लगाई हुई होती है तस्वीर हमारे पीर साहब की। हराम है भाई, कबीरा गुनाह है। इसी से बुत परस्ती का दरवाजा खुलता है। फिर उसके सामने भी खड़े होते हैं और समझते हैं इसकी वजह से बरकत हो रही है। तो इस्लाम ने तस्वीर ही पे पाबंदी लगा दी। तो सबसे ज्यादा हराम तस्वीर कौन है? जो बुतों की हो। आप देखो आजकल कपड़ों की मार्केटों में बुत बनाए हुए होते हैं, तो भाई चेहरा उड़ा दो उसका। अल्लाह के अजाब को क्यों दावत दे रहे हो? नबी ने फरमाया सख्त तरीन अजाब होगा तस्वीर बनाने वाले को। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो कहां जहां जरूरत है, एक अलग बात है, पासपोर्ट के लिए, शनाख्ती कार्ड के लिए, मुजरिमीन का पकड़ना है किसी, तो वहां को बहुत सारे उलमा, कोई मुजरिम होते हैं ना, इश्तिहारी मुजरिम पकड़ना है, तो उनकी तस्वीरें लगा दी। तो वहां एक जरूरत है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बिला जरूरत जानदारों की तस्वीरें, ये इस्लाम में जायज बोलो नहीं है। तो इस्लाम ने ये इसकी एक हिकमत है, बुत परस्ती का खात्मा हमेशा के लिए। तो इन्नहुन्ना अज़लल्न, अगर इस्लाम में तस्वीर की कोई इजाजत होती, सहाबा सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बना। कोई तस्वीर नहीं मिलती हमें नबी की। हालांकि सीरत में आपका हुलिया मिलता है, तो उस हुलिये को देख के भी किसी ने फर्जी तस्वीर भी नहीं बनाई। क्यों? नबी की तरबियत थी कि तस्वीर नहीं है इस्लाम में। मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें सिर्फ हमें मिलती हैं उन फातिहीन में जो उस दौर के थे। वो भी मुसलमानों ने नहीं बनाई, हिंदुओं ने बनाई हैं। क्यों? हिंदू उससे बहुत खुश थे। वो अदल कायम करके गया था सिंध में। तो हिंदुओं की आदत थी, जो भी ऐसा आदिल हुक्मरान होता था ना, उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते थे। इसलिए हिंदुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें बना के इबादत शुरू कर दी। तो आज लोग उसको भी चोर डाकू कह दिया लोगों ने। बनु उमैया थे तो चोर थे, तो सारे बनु उमैया में चोर डाकू थोड़ी थे भाई। बनु उमैया ने पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार किया है। कुछ गलत भी थे उसमें, सही भी थे। बस वही है, दुश्मनी में आप हर सही काम को भी गलत कहना शुरू कर दो, आपके पास बचेगा क्या? बनु उमैया थे, फिर बनु अब्बास थे, तो खिलाफत उस्मानिया थी। बनु अब्बास को भी बहुत से लोग गलत कहते हैं, बनु उमैया को भी सब कोई जालिम, बनु अब्बास भी जालिम। और बनु अब्बास में ज्यादातर थे ही हनफी, वो तो वैसे ही गलत हो गए आपकी नजर में, हनफी थे। और खिलाफत उस्मानिया टोटल हनफी, तो सारे गलत। उंदलुस वाले मालिकी थे तो गलत। तो अब बचा कुछ आपके पास तारीख में? तो अंग्रेज बोलेगा तुम लोग 1400 साल में क्या तीर मार लिया तुमने, जो अब तुम बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हमारी तारीख इतनी बुरी नहीं है जितनी बना के पेश की जाती है। चंद नेगेटिव चीजें हैं तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। तो जहां नेगेटिव करते हो, पॉजिटिव को भी उछाला करो अपनी तारीख में। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का बच्चा था और मैप ऐसे देखा है उसने और दिमाग में आया है, और कूफा से चल के आके सिंध फतह करके चला गया। ठीक है, अगली हुकूमत ने उसके साथ जुल्म किया, लेकिन वो जुल्म भी उसकी वजह से नहीं, बनु उमैया का बोझ उस पे निकाला फिर। तो वो एक अलग टॉपिक है। रमजान में आप ये टॉपिक ना छेड़ें तो ज्यादा अच्छा है। मैं जल्दी से मुकम्मल कर लूं इसको। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना। आगे अल्लाह ने नेक लोगों की सिफात बयान की हैं। अल्लाह फरमाते हैं नेक लोग कौन से होते हैं? अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह। सबसे पहली अलामत, अल्लाह से किए हुए मुआहिदों को पूरा करते हैं वो। वला यनकुज़ूनल मीसाक, मुआहिदों को तोड़ते नहीं है। यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, रिश्तों को जोड़ते हैं, रिश्तों को तोड़ते नहीं है। अंग्रेजों के रिश्ते क्या हो गए? खत्म। अल्लाह के यहाँ फैमिली, खानदान, परिवार, उसकी बड़ी वैल्यू है। आपको रिश्ते पैदा भी करने हैं, बढ़ाने भी हैं और बचाने भी हैं। रिश्ते बढ़ते कैसे हैं? निकाह से, नस्ल बढ़ने से। और बचते कैसे हैं? उन पे खर्च करने से,
کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے، دونوں کام کرنے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے یہ کام کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. کوئی مصیبت اور پریشانی آئی تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. بھائی اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہوگی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی چھپا کے بھی. بہت سے لوگوں کو اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اخلاص، ایک ہوتا ہے اخلاص کا ہیضہ. ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے تقوی کا ہیضہ. ایک ہوتا ہے طہارت پاکیزگی، اور ایک ہوتا ہے پاکیزگی کا ہیضہ. پاکیزگی تو ہونی چاہیے، آپ وضو اچھی طرح کریں، استنجا کریں. ہیضے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹوں کے لوٹے برباد ہو گئے، لوٹا پناہ مانگ رہا ہے، بس کر دے. ایک دفعہ واش روم سے آیا اور پوری ٹینکی خالی. یہ طہارت نہیں ہے، یہ طہارت کا بولو ہیضہ. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح تقویٰ ہوتا ہے. مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے. تقویٰ کا کیا مطلب؟ ابھی برائیوں سے بچو، صبر کی کوشش کرو. فرمائے لیکن بعض لوگوں کا ہیضہ ہوتا ہے مصیبت درد ہو رہا ہے، آہ بھی نہیں کر رہے نا. یہ پہلے اس طرح کے ہوتے تھے، آج کل تو یہ والا تقویٰ مارکیٹ سے شارٹ ہے. آج کو تو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایسا بھی تھا، صوفیوں میں ایسی قسم بھی آ گئی تھی کہ اچھا اتنا غم، بھائی اپنا غم دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا آہ اوہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے کسی قریبی کی موت ہو گئی، 2-4 آنسو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے بھائی. اگر خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز آئی تو ڈر لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈر لگتا ہے بھائی. دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے مقتدی بھاگ گئے، کہتے ہیں یہ دیکھو تقویٰ. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا ہیضہ ہے. بھائی زلزلہ آ رہا ہے، جان بچانا فرض ہے. زلزلہ تھوڑی دیکھا گا تو نماز پڑھ رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا ہے. اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو، کوئی خدا نخواستہ حادثے کا خطرہ ہو، پتلی گلی سے فوراً نماز توڑ کے بھاگو. یہ شریعت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نماز میں سانپ نظر آئے آپ نماز توڑ دیں، سانپ کو ماریں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم کس کے لیے، ہم اللہ کی دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمارا تو کنیکشن جب اللہ سے ہے تو سانپ ہمیں کیوں کاٹے گا؟ یہ تقوی کا کیا ہے؟ ہیضہ. بھائی آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، سانپ کو معلوم وہ کسی کنیکشن کو نہیں دیکھ. اتنی احتیاطوں کا حکم دیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس لیے کہ چوہا جو ہے یہ فاسق ہے. کیا مطلب؟ انسان کا دشمن ہے. یہ بعض دفعہ چراغ کو گرا دیتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے گھر میں. ہماری خواتین کیا کر رہی؟ تو دوپٹے بڑے بڑے پہن کے نا، ویسے تو شادیوں میں جا رہی ہیں تو دوپٹہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچن میں موٹے موٹی چادریں اور دوپٹے جہاں ضرورت نہیں ہے وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، آگ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں. کتنے واقعات ہو چکے ہیں. بائک پہ بیٹھی ہیں بھائی، سمٹ کے بیٹھو اچھی طرح، برقعے پھنس رہے ہیں کس میں؟ بائکوں کی چین میں. چادریں پھنس رہی ہیں بائکوں کی چین میں. چادر پہنے لیکن اچھی طرح اس کو لپیٹ لیں. تو یہ تقویٰ تھوڑی ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے نا پوری ماشاءاللہ چادر میں ہم بائک میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. جب وہ چادر پھنسے گی، پہیا گھومے گا تو آپ گرو گی سڑک پہ. اچھا یہاں بھی ہے، خاتون سڑک پہ گر گئی. ایک ادھر بیچاری بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا، نیچے گر گئی. داڑھی والے میاں کھڑے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں رہے اس کو. نامحرم ہے، مجھے بتا بھی رہے ہیں، وہ خود نہیں بتا رہے، ان کے ساتھ کوئی بندہ تھا، کہہ رہے ہیں یار ہم سب اٹھا رہے ہیں، اس بیچاری لڑکی تھی جو بھی تھی، لیکن اس کو اٹھاؤ تو صحیح نا یار. وہ نہیں اٹھا رہے. اپنے پیر صاحب کو آ کے بتایا، پیر صاحب نے شاباش دی کہ ہم کسی کو مصیبت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. لو بھیا، یعنی ہم کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالیں، اس سے بہتر ہے تو ٹرک پیچھے سے جو آ رہا ہے نا اس کے نیچے کچل جا. تو اٹ از کالڈ تقوی کا ایسا. یہ تقوی نہیں بھائی. جیسے تیسے وہ اپنی بہن سمجھ کے اٹھاؤ اس کو ایمبولینس میں ڈالو. تو اس وقت تو یہ سوچو بھی نہیں، فون بھی نہیں کرو مفتی صاحب ایک آنٹی پڑی ہوئی ہے اٹھا لوں. یہ بھی آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. اس طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو بھائی فوراً ایکشن لینا ہے.
خدا نہ خواستہ مسجد میں کوئی خطرہ ہو کہ بھائی کوئی دہشت گرد گھس آیا، فوراً نماز توڑ کے بھاگو، اس کو پکڑو بھی اگر پکڑ سکتے ہو ورنہ بھاگ جاؤ. اپنے آپ کو بلا وجہ فنٹر بنانے کی کوشش کرنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. دیکھو اصحاب کہف میں کیا ہے، وہ جو چند نوجوان نکلے نا اپنا ملک چھوڑ کر، کیونکہ ان کو ڈر تھا ہمیں مار دیں گے، بھوک لگ رہی ہے، ایک کو انہوں نے بھیجا اور کہا چپکے سے جانا، کیونکہ اگر ذرا سا ان کو پتا چل گیا تو ہم سب کو پکڑ کے قتل کر دیں گے. وہ ہم بولتے کوئی بات نہیں، قتل کر دیں گے، شہادت مل جائے گی. بھائی وہ شہادت جو خود موت کے منہ میں جا کے ہو، اپنے آپ کو بلا وجہ خطرات میں ڈال کے ہو، وہ شہادت نہیں ہوتی، وہ خودکشی کہلاتی ہے، اس کو شہادت تھوڑی بولتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے آپ شہید تو ہو جاؤ گے، لیکن اسلام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے، آپ کے اس طرح سے شہید ہونے سے؟ اللہ کی طرف سے شہادت ملے بہت اچھی بات ہے. آپ خود اپنے آپ کو یا وہ شہادت جس میں آپ کے شہید ہونے سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ مار دیں گے آپ کو، ان کا ویژن پورا ہو جائے گا. تو یہ والا تقوی غلط ہے، سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں سرًّا وعلانیةً پہ بات آئی تھی، تو اس طرح یاد رکھو کبھی چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے اور کبھی دکھا کے، کیونکہ جب تک دکھا کے صدقہ نہیں کریں گے لوگوں کو صدقے کی ترغیب نہیں ملے گی، ترغیب نہیں ملے گی لوگوں کو. جتنی مرضی آپ لوگوں کے سامنے تقریریں کرو نا، جب تک لوگوں کو نظر نہیں آتا نا کہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے، عادت نہیں پڑتی. خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے خرچ کرو تو ان کو پتا چلے گا. میں نے اکثر سخی لوگ دیکھے ہیں، جب ان کی ہسٹری میں گیا انہوں نے کہا ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ابا مسجدوں کو چندہ دیتے تھے، مدرسوں کو چندہ دیتے تھے، بہنوں پہ خرچ کرتے تھے، تو ہم نے ابا کو دیکھا ہے تو اب ہماری بھی عادت ہو گئی ہے. ابا ہمیں ساتھ لے جا کے مسجدوں میں چندے دیا کرتے تھے، ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے. ایک صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ENT اسپیشلسٹ، اب تو بہت بڑے اسپیشلسٹ بن چکے ہیں، اللہ ان کی عمر برکت دے. 20-25 سال پرانی بات ہے، میں نے دیکھا کہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے تھے. جہاں کوئی داڑھی والے بزرگ نظر آئے آ کے بیٹھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے ملنے آئے اور بڑے احترام سے بیٹھے، حالانکہ داڑھی بھی ان کی چھوٹی چھوٹی، بڑے ماڈرن سے تھے. میں نے کہا آپ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں؟ کہہ رہے یار میرے والد صاحب بھی بڑے آدمی تھے، لیکن جہاں کوئی علماء نظر آتے، کوئی بزرگ ہوتے محلے میں، مجھے انگلی پکڑ کے لے جاتے اور ان کی صحبت میں بٹھاتے تھے کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو. تو وہاں سے مجھے علماء کے احترام کی عادت پڑ گئی. اور ہم بچوں کے سامنے علماء کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ علماء کی برائیاں کرو گے، یہ مولوی ایسے، یہ فلانے ایسے، یہ ڈمکانے ایسے، تو بچہ تو پھر کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرمایا چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کے بھی. اور جب دعوت کے کام میں لگے ہوتے ہیں تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. مبلغ کے لیے برائی کا بدلہ برائی سے دینا زہر ہے، کیونکہ نفرتیں پیدا ہوں گی، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، صبر سے دیتے ہیں. جہاد کے حکام اور ہیں، دعوت اور تبلیغ کے حکام اور ہیں. اور اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کے باغات، جس میں یہ بھی، اور ان کی وجہ سے غریبی میں ان کے خاندان کو بھی لے آؤں گا میں. خاندان مستحق نہیں ہوگا، ان کی جو اولاد ہے اس کو بھی لے آؤں گا میں ان کی وجہ سے. لوگ کہہ سکتے ہیں پھر جب اولاد آئے گی تو اولاد کی اولاد بھی آئے گی، تو یہ تو سارے جنتی ایک جگہ. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا اس کی وجہ سے ان کی اولاد کی وجہ سے، آگے اولاد کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا ہے. تو اگر باپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کی اولاد کو بھی اللہ ادھر ہی لے آئے گا، تاکہ باپ اور اولاد میں جدائی نہ ہو. اولاد کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اللہ اس کے ماں باپ کو بھی وہاں لے آئے گا، لیکن درجے میں بہرحال فرق ہوگا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی کی پوسٹنگ ہو کسی اچھے علاقے میں کمپنی، تو غریبی میں کہتی ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ وہاں پہ. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ گریڈ بھی ان کا وہی ہو گیا، بلکہ ان کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے بغیر اکیلے بور ہو رہے ہو. تو ظاہر ہے اگر کوئی اونچی جنت میں گیا اور اس کی 4 بیویاں نیچے والی جنت میں، تو وہ اس کی خواہش ہونی چاہیے، ویسے ہوگی نہیں ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہاں آ جائیں، اوپر والے. ہونی چاہیے، سب مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. آگے چلو میرے بھائی، بس 1-2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ نے جو جہنمی ہیں ان کی بھی خصلت بیان کی. فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، جہنمیوں کی سب سے پہلی علامت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں. اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری توڑتے ہیں. کافر میں سب سے بڑا عیب پتہ ہے کیا ہے؟
اللہ سے ریلیشن اور آپس کا جو خونی ریلیشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے. بس یہ ریلیشن رہ گیا. تھینک یو. کسٹمر کا ریلیشن, پارٹنر کا ریلیشن جو بزنس پارٹنر ہے, حکومت کا عوام سے ریلیشن, یہ چند ریلیشن باقی رہ گئے ہیں. جو بلڈ ریلیشن تھے جن کو اسلام نے زیادہ فوکس کیا ہے, ان ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی, ختم. تو اللہ کہتے ہیں یہ رشتہ داری توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم پھر کہو گے بھائی کافروں کے پاس پھر روزی اتنی زیادہ کیوں ہے, اللہ کے نافرمان پھر اتنا پنپ کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, رزق کے دروازے میرے ہاتھ میں, جس کے لیے چاہتا ہوں کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لیکن جس کے لیے میں رزق کے دروازے کھولتا ہوں وہ اترانے لگتا ہے اس دنیا کی زندگی پہ. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وقتی طور پر ہیں, یہ فنا ہونے والی دنیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا ان کی دولت اور ان کی عیاشی کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. آخری رکوع میں نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, وہ میں جلدی سے کر لیتا ہوں. ایک اللہ نے یہ بہت اہم آیت ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا, قال الشیطان لما قضی الامر, تو پھر شیطان آئے گا, وہ بھی جہنم میں ہوگا اور کہے گا دیکھو ان اللہ وعدکم ووعدتکم, ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا, ایک میں نے کیا تھا. میں نے تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی تھی کہ ہم بندر سے بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, اور یہ سب ایویں ہی ہیں, عیش کرو موج کرو. وہ میں نے تمہیں امیدیں دلائی تھیں کہ نافرمانی کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اللہ نے امیدیں دلائی تھی کہ نیک بن کے زندگی گزارو تو جنت, پیغمبروں کا انکار کر کے آؤ گے تو جہنم. تو وعدتکم فاخلفتکم, میرے وعدے باطل ہو گئے, اور جب میرے والے باطل ہو گئے تو ما کان علی علیکم من سلطان, اب تم مجھے ملامت نہیں کرنا. شیطان کو یہ ہوگا نا کہ ایک تو ادھر سے چماٹ پڑ رہا ہے, چماٹ یہ جہنمی بھی ماریں گے, وہاں سے بھی لعنتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, تو یہاں سے بھی. تو کہے گا ما کان علی علیکم من سلطان, دیکھو میں نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی ہے, میں تمہیں گناہ دکھاتا تھا, خوبصورت باغ دکھاتا تھا, زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی سے میں نے آج تک گناہ نہیں کرایا, اس کی طاقت اللہ نے مجھے دی نہیں ہے. آج مجھے ملامت مت کرو, فلا تلومونی, مجھے مت برا بھلا بولو, کیونکہ سب اس پہ ڈال رہے ہوں گے. مجھے مت برا بھلا بولو, میں نے تو دنیا مزین کر کے دکھائی تھی, کھوپڑی سے خود کام لیتے نا تم. تبھی قرآن کتنی جگہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, اے لوگو شیطان دشمن ہے, اس کو دشمن بنا لو اپنا, اس کی باتوں میں مت آؤ. تو مجھے مت ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا, اور جس عذاب میں میں جل رہا ہوں تم بھی اس سے مجھے نہیں بچا سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم, ظالموں کے لیے واقعی دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا جو شیطان کی باتوں میں نہیں آئے. ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ایسے باغات میں داخل کروں گا, ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام, ملاقاتوں کے وقت سلامتی ہوگی. آگے اللہ نے ایک زبردست مثال دی ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے منکر. تو جو ماننے والے ان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. جس درخت کی جڑ مضبوط ہو وہ بہت بہترین طریقے سے اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ طوفانوں کا مقابلہ کر لیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو کلمہ توحید کو مانتے ہیں نا, ایک معبود ہے, اسی کی مان کے چلنا ہے, ان کی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ایک مضبوط بیس پہ قائم ہے. اسی نظریے کی بیس پہ وہ لائحہ عمل بناتے ہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اور جن کی بیس خدا کے انکار پر ہے یا شرک پر ہے, ان کی جڑیں مضبوط ہی نہیں ہیں, وہ ہمیشہ جھولتے رہتے. پنڈت جی نے یہ بول دیا تو ادھر چلے گئے, اس نے یہ بول دیا پادری نے تو ادھر چلے گئے, کوئی ملحد کا بیان سن لیا تو ادھر چلے گئے, پھر کسی ڈاکٹر نے کچھ بول دیا تو ادھر چلے گئے. قیامت آ جاتی ہے, ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا چلتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, صحیح کیا غلط کیا ہے. ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی. تو جو کلمہ توحید پہ قائم ہے اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط ہے. جس
درخت کی جڑ مضبوط ہو نا وہ پھل بھی دیتا ہے اور قرار بھی ہوتا ہے, وہ دائیں بائیں جھولتا نہیں ہے, کنفیوز نہیں ہوتا. یہ بہت اہم مثال ہے. بس اب آخری ایک رکوع ہے, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. مشرکین مکہ میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی بتوں سے بھرا ہوا تھا مکہ. اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو آباد کیا ہے نا مکہ کو, وہ کیا دعا مانگ کے گئے تھے؟ وہ یہ دعا تھوڑی مانگ کے گئے تھے کہ یہ تو بانی شہر تھے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا, بت پرستی میں نہ پڑ جائیں. اللہ عربوں کو بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو, آج تم ان کی اولاد ہو کے کس میں پڑ گئے ہو؟ بت پرستی میں, جو بت پرستی کے خاتمے کے لیے آئے تھے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں نے بہت لوگوں کو برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے اللہ مکہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے دودھ پیتے اسماعیل کو, اے اللہ تیرے حوالے, یہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے, لیکن کیا کرنا ہے تو نے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میری نیت ہے شہر کو آباد کریں, یہاں نماز قائم کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی نا تاکہ اس شہر میں کیا ہو؟ نماز قائم. پوری دنیا میں آج مکہ میں جتنے سجدے ہوتے ہیں, جتنی نماز پڑھی جاتی ہے, پوری دنیا میں نہیں. حالانکہ گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا, کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کے بعد جو دین زندہ ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے. آپ حرم میں دیکھ لو, تراویح کی نماز میں دیکھ لو کیسے بیت اللہ کے رمضان میں تو اب تو ایسے چیونٹیوں کی طرح لوگوں کا رش, ایک ایک ٹائم پہ لاکھوں لوگ رکوع کر رہے ہیں, لاکھوں سجدہ کر رہے ہیں, لاکھوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تلاوت کی آواز گونج رہی ہے. یہ وہ دور تھا جب نبی پر ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اس کو پبلک کے سامنے سنا نہیں سکتے تھے, پتھر برستے تھے, اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پشت مبارک پہ لا کے رکھی جاتی تھی. قربانیاں دی ہیں پیغمبر نے, آج کیسی توحید زندہ ہوئی ہے مکہ میں. کیا منظر ہوتا ہے, بیت اللہ کے گرد لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کیسے اللہ کی دربار میں سجدے, اور حج کے دنوں میں دیکھو کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے بھائی بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والا. تو یہ ساری برکتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے, ان کی قربانیوں سے. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے, لوگ نہیں آئیں گے ادھر, تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے کہ لڑکتے چلے آئیں. ہوا یہوی کا ایک مفہوم کیا ہے؟ پہاڑ کا پتھر جب اوپر سے لڑکتا ہے نا, روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آج سعودی حکومت کراؤڈ کنٹرول کرنے سے عاجز آئی ہوئی ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے میں پہنچوں. اے اللہ ایسا لوگوں کے دل کو بنا دے کہ لڑکتے چلے آئیں یہاں پہ. پوری دنیا سے حج کے دنوں میں, رمضان میں اور حج میں کیسی پروازیں اڑتی ہیں بھائی, ایک عجیب منظر ہوتا ہے. عمرے اور حج کے لیے جہاز خاص ہو جاتے ہیں, تو اتنی دنیا آتی ہے. اے اللہ ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے لیکن ان کو پھل دے, تو ان کو روزی دے. دنیا میں ہر ملک کا پھل آپ کو کہاں ملے گا؟ مکہ میں. جہاں آپ کو وہاں دسمبر میں آم مل رہے ہوں گے, صحیح ہے نا, ہر چیز اللہ نے وہاں میسر کر دی. لعلہم یشکرون, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے, تاکہ یہ شکر کریں. ان نعمتوں میں پڑھ کے تجھے بھولیں نہیں بلکہ تجھے یاد رکھیں. اس لیے اگر ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے ہماری بھی ٹھکائی ہوگی, مکہ مدینہ والے نہیں چلیں گے تو ڈبل ٹھکائی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس اتنا کافی ہے, ورنہ تو بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. آگے پھر دعا مانگی انہوں نے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. یہاں فیملی پلاننگ والوں کو پھر تکلیف ہوگی کہ بڑھاپے میں بھی اولاد ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد جوانی میں بھی نعمت اور بڑھاپے میں بھی نعمت. سمجھ رہے ہو, نعمت ہی نعمت ہے. تو اللہ تیرا شکر ہے. ربنا وتقبل دعا, اللہ میری دعا قبول کر لے, میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے. یہ شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, پھر اللہ نے آپ کے لیے, والد کے لیے دعا
کرنے پر پابندی لگا دی. تو ایک آیت بس خالی, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ظالموں سے غافل نہیں سمجھو. ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے, خدا خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب کوئی خدا نہیں ہے, اگر ہوتا تو مدد کیوں نہیں کر رہا مظلوم کی. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک دن ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ جزا اور سزا نہیں ہے یہاں. تو لیکن اللہ کو غافل نہ سمجھو, اللہ سب ظالموں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے, غافل نہیں ہے. تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا ایک دن. اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.